बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज जनाब एक और डेवलपिंग स्टोरी है, उस पर बात करेंगे और उसमें काफ़ी अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी होगी। और ये ख़बर है जनाब माफियाज़, जो हमारे यहाँ एक अदद माफिया था, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, उनसे रिकवरी जो है वो मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पेशकश कबूल कर लिए। तो अब उसकी मज़ीद डिटेल्स आई हैं और मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉडशीट कंपनी की, जिसको पाकिस्तान ने एक हर्जाना दिया है और उसके चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ने ये पेशकश की थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चाहें तो मैं भरपूर ताउन कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है और मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। और ये एक बड़ा फिट केस है कि न सिर्फ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बल्कि और भी बरतानिया में छुपी हुई जो दौलत है वो वापस मिल सकती है पाकिस्तान को। और उसके लिए अगर उनकी खिदमात ली जाएं तो न सिर्फ ये कि वो 28 मिलियन भी उससे भी दस्तबरदार हो जाएंगे, वो पाकिस्तान को वापस करेंगे, बल्कि मज़ीद भी जो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन है, जो उनके पास रिकॉर्ड है खोज लगाने का, वो देंगे और वो सिर्फ 20% शेयर अपना वसूल करेंगे जो एग्रीमेंट के मुताबिक था। और उससे पहले एक इसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लीजिए कि ये इंकशाफात क्या हैं। जज जो हैं, सालिस जज सर एंथोनी, उन्होंने बुनियादी तौर पे एक जजमेंट क्या दी है। 17 दिसंबर 2018 को जी उन्होंने अपना एक फ़ैसला दिया था ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा तोड़ने का, जो मुआहिदा तोड़ा था NRO के नतीजे में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने। और वो एक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जुर्म है, कौमी जुर्म है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने NRO किया। और यही चीज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बार बार इसको पीटते रहते हैं, NRO NRO NRO। वो इसलिए पीटते हैं कि पाकिस्तान के अवाम में जहनों में ये बात बिल्कुल जम जाए कि जनाब NRO किसी भी लुटेरे को, किसी भी मुजरिम को, किसी भी डाकू को, पाकिस्तान का ख़जाना लूटने वाले को जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, किसी को NRO देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, मुकमुका करते हैं, तो फिर क्या होता है? तो उसका खमियाजा जो है वो नस्लों को भुगतना पड़ता है। तो हम भुगत रहे हैं। तो उसके बारे में ये कहा जनाब पाकिस्तान को $2.30 करोड़ जो है वो अदा करने का फ़ैसला सुनाया। और सालिस जज सर एंथोनी क्या कहते हैं, उन्होंने शरीफ ख़ानदान के बारे में क्या लिखा ख़ास तौर पे, और उन्होंने कहा कि जनाब 1999 में जब नैब का इदारा कायम हुआ तब से नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान से रिकवरीज़ का वाज़े इम्कान मौजूद रहा है। यानी मुकदमात गलत नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ गलत नहीं हैं, प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो रिकवरी हो सकती है और अरबों डॉलर की रिकवरी हो सकती है। लेकिन दरमियान में ये जो स्पॉट फिक्सर हैं ये आ जाते हैं और मैच फिक्स हो जाता है। कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब कर लेते हैं, कभी और कर लेता है। तो 1999 में उन्होंने कहा जी बिल्कुल वाज़ेह इम्कान है। फिर ये बरतानवी अदालत का फ़ैसला मैं आपको बता रहा हूँ। 20 जून 2000 को नैब और ब्रॉडशीट कंपनी में साइन होने वाले मुआहदे के बाद अहदाफ की रजिस्टर्ड लिस्ट में शरीफ ख़ानदान के अफराद के नाम शामिल थे, ये अदालत कह रही है। और शरीफ ख़ानदान के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि उनसे मुमकिना रिकवरी की रकम दीगर किसी भी शख्स या फैमिली की निस्बत कहीं ज़्यादा है। और ये बात नैब समेत दीगर रिस्पोंडेंट्स साल 2000 से जानते थे, जब इनका नवाज़ शरीफ ख़ानदान से सऊदी अरब जलावतनी का खुफिया मुआहिदा तय पाया। ये बरतानवी अदालत कह रही है। 2006 में नवाज़ शरीफ की जलावतनी से वापसी पर नैब ने ब्रॉडशीट के साथ फ़ाइनल सेटलमेंट की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसके नतीजे में 2007-2008 में मिस्टर जेम्स और नैब में सेटलमेंट पर इत्तेफाक हुआ। अब ये मुआहिदा क्या था, ये ज़रा सुन लीजिए गौर से कि ये मुआहिदा क्या था। ब्रॉडशीट कंपनी ने हर्जाने का दावा क्यों दायर किया जनाब, और जुर्माने की बुनियाद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का NRO था। और शरीफ एम से मुतालिक बरतानी जज के रिमार्क्स भी ये ज़हन में रखिए कि जनाब जो कौमों के साथ ज़्यादती करते हैं ना, अपनी मादरे वतन के साथ उसकी बेतौकीरी करते हैं,
اس کے ساتھ بلاत्कार کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ اب آپ پرویز مشرف صاحب کا بھی حال دیکھ لیں کہ وہ کہاں ہیں، فارم ہاؤس کدھر گئے، ٹھاٹ باٹ کدھر گئی، ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو، پریزیڈنٹ، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، پرائم منسٹر، سب کچھ، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے حکم ہوتا تھا۔ لیکن اب نہ ان کا فارم ہاؤس، نہ ان کا آرمی ہاؤس، نہ ان کا کوئی اور ہاؤس، بلکہ وہ دبئی میں ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے جی وہ، جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیں گاڈ فادر کی طرف۔ گاڈ فادر کے پاس، سسلین مافیا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، انبار لگے ہوئے دولت کے، لیکن در بدر ہے، اور وہ بھی بالآخر ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، اور اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں جس اپارٹمنٹ کی وجہ سے وہ پچھلے 25 سالوں سے رسوا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اور یہ معاہدہ کیا تھا؟ جون 2000 کو براڈ شیٹ کمپنی اور حکومت پاکستان میں جی ایک بذریعہ نیب ایک ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ طے پایا، اور 20 جون 2000 کو طے پایا تھا، اور معاہدے کے تحت براڈ شیٹ کمپنی نے بیرون ملک پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت اور اثاثوں کا کھوج لگا کر ان کی ریکوری ممکن بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے براڈ شیٹ کمپنی کو ممکنہ اہداف کی باقاعدہ لسٹ بھی دی گئی۔ اس کے بعد جی براڈ شیٹ کی غیر مؤثر کارکردگی کی بنیاد پر برطانوی لا فرم کے ذریعے نیب نے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور 20 مئی 2008 کو براڈ شیٹ تحلیل ہو گئی، اور اس کے تمام حقوق اسٹیپل چیز کمپنی نے خرید لیے۔ حکومت پاکستان اور اسٹیپل چیز کمپنی کے چیئرمین میں سیٹلمنٹ معاہدہ سائن ہو گیا، اور پاکستان کو $15 لاکھ ادا کرنے پڑے۔ 2009 میں براڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اور جب بحال ہوتی ہے تو پھر وہ 2009، 10 اور 11 یعنی کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے، اس میں وہ مقدمہ کرتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت یعنی کہ انہی کے بارے میں مقدمہ، انہی کے مقدمات، انہی کی ایسٹ ریکوری ہونے تھے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ وہی NRO لے کے گئے تھے، اسی وجہ سے ہی یہ معاملات رکے تھے۔ لہٰذا گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس کو پرسوئی نہیں کیا، اور یہ مقدمہ ہارنے کو ترجیح دی۔ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچائے، تو یہ قومی خزانے کو نقصان یہ مقدمہ 17 دسمبر 2018 کو ہار چکے تھے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا، اور اب معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں یہ پیسے ادا کیے گئے۔ تو ثالث جج جناب انتھونی ایمنز نے حکومت پاکستان کو معاہدہ توڑنے پر ہرجانہ ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے جن لوگوں کے اثاثوں کا حوالہ دیا، ان میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر یعنی کہ سابق چیئرمین وابڈا تھے، وہ بھی دے چکے ہیں واپس، اور شریف فیملی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور دیگر اثاثے شامل تھے۔ اب باقی سارے یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر وہ دے چکے ہیں واپس، لیکن نواز شریف فیملی سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں خصوصی طور پہ ایک پیرا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ ثالث جج انتھونی جو ہیں وہ لکھتے ہیں جناب کہ 1999 میں جب نیب کا ادارہ قائم ہوا، تب سے نواز شریف اور ان کی فیملی سے ریکوریز کا واضح امکان موجود رہا ہے۔ 20 جون 2000 کو نیب اور براڈ شیٹ کمپنی میں سائن ہونے والے معاہدے کے بعد اہداف کی رجسٹرڈ لسٹ میں شریف فیملی کے افراد اور دیگر لوگوں کے نام شامل تھے۔ ان کی طرف سے عدالتی اخراجات کی مد میں دسمبر 2000 میں سعودی عرب جلا وطنی سے متعلقہ خفیہ معاہدے کے تحت بھاری رقوم ادا کی گئیں۔ یعنی اس میں ایک اور انکشاف کیا جا رہا ہے کہ سعودی جو خفیہ معاہدہ ہوا، اس خفیہ معاہدے کے نتیجے میں بھی دسمبر 2000 میں خفیہ معاہدے کے تحت بھاری رقوم ادا کی گئیں، جہاں وہ 2006-7 تک جلا وطن رہے، یعنی کہ سرور پیلس جدہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب جناب وہ کہتے ہیں کہ رقوم شریف فیملی کو واپس کر دی گئیں اور کبھی ریکوریز میں شمار نہیں کی گئیں، جیسا کہ براڈ شیٹ نے اپنے اس دعوے میں بھی موقف اختیار کیا کہ ریکارڈ پر ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ نیب نے آج تک ان سے کوئی ریکوری کی ہو۔ مطلب یہ کہ سارا جو ملبہ ہے وہ صاف کروایا گیا اپنی نگرانی میں، اور کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا گیا
کہ جناب اس کو ریکوریز کو ریکارڈ پہ لایا گیا ہو، بلکہ وہ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کے تحت وہ رقوم واپس منتقل کی گئیں سعودی عرب۔ شریف فیملی کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، جناب برطانوی جج ہیں، کہ ممکنہ ریکوری کی رقم دیگر کسی بھی شخص یا فیملی کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اور یہ بات نیب سمیت دیگر رسپونڈنٹ سال 2000 سے جانتے تھے جب ان کا نواز شریف فیملی سے سعودی عرب جلا وطنی کا خفیہ معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے بعد نیب کے نمائندے نے اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے رہے، خصوصاً اس وقت جب فروری 2001 میں مسٹر جیمز اور مئی 2001 میں مسٹر برائن نے لندن اور دیگر مقامات پر شریف فیملی کے اثاثوں پر بریفنگ دی، اور انہیں محسوس ہوا کہ نیب اب اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ این آر او ہو چکا تھا، جب معاہدہ ہو چکا تھا، جب معاہدہ ہو گیا، این آر او ہو گیا، وہ سارا بوریا بستر لپیٹ کے پورا جہاز بھر کے سرور پیلس جدہ میں منتقل ہو گئے، اور یہاں پہ رہ گئے تھے صرف حمزہ شہباز، اور اس کے بعد پھر ایک اور این آر او ہوتا ہے، اور اس این آر او کے تحت محترمہ بے نظیر بھٹو بھی واپس آتی ہیں، نواز شریف صاحب بھی واپس ہوتے ہیں۔ تو یہ برطانوی عدالت جو ہے وہ یہ اس سارے چیزوں کا انکشاف کر رہی ہے۔ اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ انہیں محسوس ہوا کہ نیب اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، آخر کوئی تو وجہ یہ تھی کہ قانونی حق حاصل ہونے کے باوجود اس وقت نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ختم نہ کیا۔ 2006 میں نواز شریف کی جلا وطنی سے واپسی پر نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ فائنل سیٹلمنٹ کی خواہش ظاہر کی، یعنی 2006 میں اگین یہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے آپس میں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے جناب۔ 2006 میں پرویز مشرف صاحب کا آخری دور حکومت چل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اور 2006 میں یہ باریک ٹانکا لگایا گیا کہ تاکہ یہ چیزیں مستقل ختم ہو جائیں۔ اگلا این آر او تیار ہو رہا تھا، اس لیے 2007 والا این آر او تیار ہو رہا تھا، اس لیے جناب 2006 میں نواز شریف کی جلا وطنی سے واپسی پر نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ فائنل سیٹلمنٹ کی خواہش ظاہر کی، جس کے نتیجے میں 2007-08 میں مسٹر جیمز اور نیب میں سیٹلمنٹ پر اتفاق ہوا، یعنی اپنے نشانات اب مٹائے جا رہے ہیں، اور وہ ایک این آر او جو تھا 2000 میں شروع ہوا تھا، وہ اب اگلے این آر او 2007 تک یہ معاملے اب ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور ثالث جج نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا کہ نیب سمیت دیگر رسپونڈنٹ سے یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ انہوں نے براڈ شیٹ سے معاہدہ 2003 میں ختم کیوں نہ کیا، جب انہیں معاہدے کے تحت قانونی اختیار حاصل تھا، لیکن ابھی این آر او نہیں ہوا تھا، اور مئی 2008 میں ہی کیوں سیٹلمنٹ کی گئی، یعنی این آر او کے بعد۔ تو یہ برطانوی عدالت کے جناب ججمنٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ ثالث جج ہیں، نہ کہ پاکستان کے ہیں، نہ آئی ایس آئی کے ہیں، نہ آئی بی کے ہیں، نہ ایم آئی کے ہیں، نہ جی ایچ کیو کے ہیں، یہ وہ نہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور نہ ہی پاکستانی میڈیا سے متعلق ہیں۔ یہ وہاں پہ ان کا ریکارڈ اس وقت آپ کو بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں، اور براڈ شیٹ کے سی ای او بھی ایک آفر کر چکے ہیں، تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جناب اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے۔ کمیٹی آج وفاقی کابینہ میں یہ طے ہوا، اور وفاقی کابینہ میں یہ طے ہونے کے بعد ایک لیگل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور لیگل کمیٹی جو ہے وہ اس ساری صورتحال کا جائزہ لے گی، اور جائزہ لینے کے بعد اس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو ریکور کرنے کے لیے، اور براڈ شیٹ کے ساتھ اگر دوبارہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ رقوم بھی واپس کریں گے جو کہ پاکستان سے ہٹ جانے کے طور پہ وصول کی ہیں، نہ صرف یہ واپس کریں گے بلکہ ریکوری بھی کروائیں گے، اور جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے 20% کا جو طے ہوا تھا، جتنی بھی ریکوری ہوگی 20% ان کی، وہ ایک جائز حق اپنا وصول کریں گے۔ تو یہ عمران خان حکومت نے فیصلہ کر لیا جناب کہ اس پہ اب کام کیا جائے گا، اور اس میں اگر گنجائش ہوئی تو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن پاکستان کو مل جائیں گے، پاکستان کی ملکیت، کیونکہ پاکستان کی عوام کا ہی پیسہ ہے جو یہاں سے منتقل ہوا۔ اب ذرا صرف اتنا دیکھ لیں کہ سینٹ میں نے کل تقریر سنی پرویز رشید صاحب کی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا کچھ براڈ شیٹ والا اس حکومت کا ہے۔ ڈیٹیل کیا ہے؟ این آر او پہلے ایک ایگریمنٹ ہوتا براڈ شیٹ کے ساتھ، براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، جب معاملات بالکل قریب تھے، جنرل امجد اس وقت چیئرمین نیب تھے، ان کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا،
فاروق اعظم کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا، اور اس کے بعد چیئرمین آئے تھے جنرل حفیظ، اور انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ کس طریقے سے جنرل پرویز مشرف نے ان ساروں کے ساتھ 2 نمبری کر کے معاہدہ کیا، صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ تو اس لیے جناب قومی مجرموں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، اور قومی مجرموں کو نہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہونا ہے وہ تو اب اللہ تعالیٰ کو پتہ، لیکن دنیا میں بھی عبرت کا مقام بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس ایگریمنٹ کے بعد یہ لیگل کمیٹی کیا کرتی ہے، اور چیف ایگزیکٹو کو میں نے بتایا کہ عمران خان ذاتی طور پہ، اب اگلی بات بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پہ انہوں نے گو ہیڈ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آگے بڑھیں، اور اگر براڈ شیٹ کے ساتھ کچھ ہیں ان کے پاس ثبوت اور یہ فیوریبل ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ ضرور معاہدہ کریں، اور معاہدہ کر کے 1 سال کے اندر اندر اس معاملے کو انجام تک پہنچائیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان تو بہت، اور ان کے چند وزراء بھی بہت کمیٹڈ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو کمیٹی بنی ہے کہیں وہاں نہ کوئی اسپاٹ فکسر بیٹھا ہو اور اس معاملے کو گول مول نہ کر دے۔ البتہ یہ ہے بہت اچھی چیز، اگر اس پہ مؤثر طور پہ عمل ہو تو ریکوری اب بھی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔